बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हालात व वाक़यात, बड़े मज़े के, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल और मैच जो है वह नए मरहले में दाखिल हो चुका है, सियासी मैच, और पलड़ा बदस्तूर भारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का, उनकी जमात का और पाकिस्तान के अवाम का। क्योंकि असल इमरान खान की ताकत असल क्या है? पाकिस्तान के अवाम है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल ताकत पाकिस्तान के अवाम है। और इसके अलावा तो कोई नहीं। पाकिस्तान के अवाम, खा वो शहरों में है या देहातों में है, गली बाजारों में है, वो खा दुकानदार हैं, खा वो कारोबारी लोग हैं, खा वो सरकारी मुलाजमीन हैं, खा वो सिविल हैं, खा वो मिलिट्री के हैं, सब के सब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से उम्मीदें लगाए बैठे हैं और उनके साथ जुड़ चुके हैं। और यहीं से खेल बन भी इसी वजह से रहा है। इमरान खान साहब का बन गया, लेकिन बिगड़ भी इस वजह से रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है, मकबूलियत, वो आसमानों को छू रही है और वो नाकाबिले कंट्रोल हो चुकी है। तो बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है कि पंजाब, पहले खैबर पख्तूनख्वा जागा और अब पंजाब की बारी थी, और पंजाब जो है वो वाकईतन जाग रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि पंजाब के हालात वाकयात अनबिलीवेबल हैं। और जैसे ही वो वहां पे एक चिंगारी, हल्की सी चिंगारी, और उसके बाद आपने देखना होगा और कि पंजाब कैसे सड़कों पे निकलता है। समंदर, अवाम का समंदर जो है वो सड़कों पे होगा, और पंजाब ही फैसला कुन किरदार अदा करेगा। खैबर पख्तूनख्वा पहले होता यह था कि छोटे सूबे खामोश रहते थे, पंजाब पे इन्हिसार होता, लेकिन अब बराबर जो है वो सारी जगह पे एक वो घुटन है, और वो इस हद तक घुटन है कि वो जैसे ही वो थोड़ा सा भी मौका मिलेगा तो वो भड़ास निकलेगी। और जो ताज़ा तरीन इत्तलाआत हैं, सिंध में जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी इलाके जो हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर मामूली तौर पे कामयाबी की आखिरी मंजिलों को पहुंच चुकी है। कामयाबी की आखिरी मंजिलों को, मकबूलियत की आखिरी मंजिलों को आप सोच नहीं सकते। कि क्योंकि सूरत हाल हमारे पास इत्तलाआत ये हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब की भी मदद मांगी गई है और उन्हें कहा गया कि जी आए हमें बेल आउट करें, लेकिन बात अभी तक बन नहीं रही। और उसकी वजह यह है कि बहुत सारे इक़दाम करके देख लिए। अब आते हैं खबरों की तरफ, क्योंकि चीजें अब ऐसी हो रही हैं तो जो पहले कभी नहीं हुई। कल शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने एक इंकशाफ किया था जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, और उसमें उन्होंने कहा था कि जनरल फैज साहब का नाम लिया था, ISI के ऑफिसर्स का नाम लिया था कि वो आते हैं, और चीफ जस्टिस उस वक्त थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अनवर काशी साहब, वो आते हैं, उनसे बेंच फिक्स करवाते हैं, और बेंच फिक्स भी करवाते हैं, बेंच तश्कील भी दिलवाते हैं, और फिर जजों पे प्रेशर भी डालते हैं। तो वो एक उस वक्त चला, लेकिन उस वक्त उनके चीफ जस्टिस अनवर काशी साहब जो हैं वो उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, लिहाजा शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने सैक कर दिया था, फारिग कर दिया था। वो अभी तक मामला पेंडिंग था, कल उसकी हियरिंग हुई है। और हामिद खान साहब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के वकील हैं, बहुत ही सीनियर सीजन्ड, और उनकी बातों को रद्द नहीं किया जा सकता। कल पहली दफा समात हुई, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के जमाने में भी एक दो समातें हुई थी, लेकिन उसके बाद ब्रेक लग गई थी, अब फिर समात हुई है। तो उसमें वो केस जो है अब जरा थोड़ा सा हो चुका है, यकदम मोड़ खा गया है, और उसमें टर्न आ गया, बड़ा ही टर्निंग पॉइंट आ गए हैं। तो उन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का, क्योंकि बेस ही ये थी, हामिद खान साहब ने जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की तकरीर पढ़ना शुरू की, जो वजह तनाज़ा बनी थी, तो उसमें जनरल फैज साहब और उनका जिक्र आया। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब और दीगर ऑनरेबल जजेस ने कहा कि देखें जी, अगर तो आपने उन लोगों का नाम लेना है, तो अगर उन पे इल्जाम है तो फिर उनको आपने फरीक नहीं बनाया, ना अपने फैज साहब को, जनरल फैज को फरीक बनाया, ना किसी और अफसर को बनाया, ना ही चीफ जस्टिस काजी अनवर काशी साहब को फरीक बनाया। लिहाजा आप या तो फरीक बनाएं और उनको हम नोटिस कर देंगे, अगर आप फरीक बनाते हैं तो हम ये केस फौरन सुन लेते हैं, अगर आपने फरीक नहीं बनाना तो फिर हम सर्दियों की छुट्टियों के बाद सुनेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। तो वहीं पे उन्होंने कहा जी हमें मौका दें, और वहां पे जब मौका मिला तो उन्होंने कोर्ट रूम में उन्होंने मशावरत की, तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है हम बनाते हैं, हमें इजाजत दें। तो फौरी तौर पे इजाजत मिल गई,
اور اس کے بعد شوکت عزیز صدیقی صاحب کی طرف سے حامد خان صاحب نے ایک فائل کر دی ہے درخواست، اور وہ بہت ہی خوفناک قسم کی درخواست ہے جناب. اور البتہ ایک اور اس میں کام ہو گیا ہے. اس میں سب کا کیونکہ ہدف ہیں جی جنرل فیض صاحب، کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی وہ تھے، اس وقت ڈی جی سی تھے، اور یعنی کہ جس سیٹ پہ فیصل نصیر صاحب ہیں تو اس سیٹ پہ جنرل فیض تھے. اس کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس آئی بھی بنے، لیکن ان کو بنایا گیا فریق، لیکن ان کے ساتھ ساتھ حامد خان صاحب نے اور شوکت صدیقی صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ ان کو بھی بنا دیا فریق. جنرل فیض صاحب کو بھی بنا دیا ہے، اس وقت کے بریگیڈیئر رامے صاحب کو بھی بنا دیا ہے، اس وقت کے بریگیڈیئر مروت صاحب کو بھی بنا دیا ہے، اس وقت کے بریگیڈیئر فائز صاحب کو بھی بنا دیا ہے. ان تینوں کو چاروں کو، اور سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی کو بھی بنا دیا ہے، اور سابق رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب عارف کو بھی فریق بنا دیا گیا ہے. یہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اب معاملہ کچھ اور طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں یا ڈی جی سی ہیں یا سیکٹر کمانڈرز ہیں، ان کو جب فریق بنایا گیا تو میرا خیال ہے حامد خان صاحب نے اور شوکت صدیقی صاحب نے سوچا ہوگا کہ یہ جو ہیں یہ تو احکامات کے پابند ہیں، کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی ہو یا ڈی جی سی ہو یا ڈی جی ایم آئی ہو یا میجر جنرل یا ڈی جی آئی ایس پی آر ہو، اس کے بعد پھر نیچے سیکٹر کمانڈرز ہیں، وہ بریگیڈیئر رینک کے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر او سیز ہوتے ہیں، وہ کرنل رینک کے ہوتے ہیں، تو ان کو احکامات تو اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں. تو جو ٹاپ اس وقت کے آرمی چیف ہی دے رہے تھے نا، کیونکہ جنرل فیض صاحب نے یہ ایک بتا بھی دیا تھا جب ان کی طرف تیر ہوئے، تیروں کا رخ ان طرف ہوا، تو انصار عباسی صاحب نے بتا دیا تھا کہ میں تو اوپر سے جو احکامات آ رہے تھے، پالیسی تھی، اس کو میں امپلیمنٹ کر رہا تھا. تو اگر جنرل فیض صاحب جاتے تھے اور بینچ فکس کرواتے تھے مبینہ طور پہ جو الزام ہے ان پہ، یا سیکٹر کمانڈرز جاتے تھے، تو ان کو تو اوپر سے حکم آ رہا تھا، اور اس وقت آرمی چیف تھے باجوہ صاحب. لہذا یہ فریق تو بن گئے ہیں، اب یہ کیس کھلے گا اور نوٹس ہوگا. سپریم کورٹ جب بلائے گی تو جنرل باجوہ صاحب کو بھی بلائے گی اور جنرل فیض صاحب کو بھی بلائے گی، اور اس کے بعد نیچے ہیں سیکٹر کمانڈر سابقین، وہ بھی. تو یہ جب آئیں گے تو اس کے بعد اپنا اپنا وہ وکیل لے کے آئیں گے، اپنے اپنے وکیلوں کی طرف سے جواب سبمٹ کریں گے، اور یہ چیز، یہ معاملہ اب کھلتا جائے گا. اور یہ یہیں تک نہیں رکے گا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ معاملہ یہاں تک نہیں رکے گا، بلکہ یہ معاملہ پھر موجودہ صورتحال پہ بھی آ جائے گا، کیونکہ یہ ماضی کے جو کھل رہے ہیں مردہ جو گڑھ ہیں، ان کو کھڑا جا رہا ہے، کفن پھاڑے جا رہے ہیں. تو جب مردوں کے کفن پھاڑے جا رہے ہیں، قبریں کھودی جا رہی ہیں، تو یہ تو ماضی کا قصہ یہاں تک پہنچے گا، اور یہ چیزیں کہیں اور پھر کہیں اور پھر کہیں اور طرف چلی جائیں گی. لہذا اس کا انتظار کرنا چاہیے. بڑا ہی کروشل ٹائم آنے والا ہے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی عدالت، وکالت، صحافت پہ آیا تو ہوا، لیکن مزید آنے والا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس ساری لڑائی میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ بھی متحد ہو جائے، اور ہو سکتا ہے میڈیا بھی تھوڑی بہت انگڑائی لے لے، اور میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، بعض ایسوسیشن جو ہیں وہ جاگ چکی ہیں، اور بار ایسوسیشن وکلا تنظیمیں اٹھ رہی ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ کل شیر افضل مروت صاحب کو جو گرفتار کیا گیا لاہور سے، اس پہ کافی رد عمل آ رہا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ فواد چوہدری صاحب گرفتار ہوئے تو رد عمل نہیں آیا، شیر افضل مروت صاحب پہ رد عمل آیا، کیونکہ وہ لاہور ہائی کورٹ بار کے کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا، باہر نکلے، پولیس نے گرفتار کر لیا اور تھانہ مزنگ لے کے گئے. وہاں پہ جب وکلا پہنچے تو پھر ان کو جیل منتقل کر دیا گیا. اب ان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور نظر بند کر دیا گیا ہے. اس پہ اسلام آباد بار ایسوسیشن، اسلام آباد بار کونسل اور پلس سپریم کورٹ، پاکستان بار کونسل، لاہور ہائی کورٹ بار، تو وکلا تنظیمیں ان سب نے اس کی مذمت کی ہے. 2-3 چیزوں کی مذمت ہو چکی ہے، ایک شیر افضل مروت صاحب کی اور اس پہ بھی، اور دوسرا یہ کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جس انداز سے، اور فوجی عدالتوں میں سیولنس کا ٹرائل، اس پہ
یہ معاملات بھڑکتے جا رہے ہیں اور چیزیں کک ہو رہی ہیں، اور یہ معمولی سا کھانا تیار نہیں ہو رہا بلکہ بہت زیادہ خطرناک کھانا تیار ہو رہا ہے، اور یہ کس کس کو لے ڈوبے گا اس کے بارے میں ابھی تک یہ تو نہیں کہہ سکتا کون کون، لیکن اس کی زد میں کافی کچھ آ سکتا ہے، کافی کچھ معمولی نہیں غیر معمولی طور پہ اس کا ہوگا۔ پھر ایک اور ہو گیا جی اسی دوران، پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا، اس میں نے کافی چیزیں کی ہیں، رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پچھلا ولاگ ضرور سنیں گے، اس سے جڑا ہوا ہے بہت سارے معاملات، بہت سارے ایشوز میں نے اس میں جو ہے وہ ہائی لائٹ کیے ہیں، باقی اس میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کی گرہ نہ گزرے، آپ کی سما خراشی نہ ہو۔ صورتحال یہ ہے، دوسری جانب عمران خان صاحب جوڈیشری آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جوڈیشری بھی بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، لیکن حالات و واقعات ایسے ہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت اور شاہ محمود قریشی صاحب کی درخواست ضمانت دوبارہ فکس ہو گئی ہے، اور سردیوں کی چھٹیاں ہو رہی تھیں، اور سردیوں کی چھٹیاں بلکہ کے دوران ہی ہوئی ہیں، تو بینچ البتہ تبدیل ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ میں چونکہ سردیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے ججز اویلیبل نہیں ہیں، اور اس لیے یہ بینچ تبدیل ہوا ہے۔ پہلے جو بینچ تھا جسٹس طارق مسعود کے ساتھ جسٹس یحییٰ آفریدی تھے، اور ان کے ساتھ مسرت ہلالی تھی، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ۔ تو اب جو بینچ ہے اس میں جسٹس طارق مسعود صاحب کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں۔ اب یہ بینچ دیکھتے ہیں 22 تاریخ کو انہوں نے سماعت کرنی ہے، درخواست ضمانت ہے، سائفر کیس ہے، اور یہ بینچ اس کے بارے میں کچھ چیزیں آلریڈی آ چکی ہیں۔ سردار طارق مسعود صاحب کا پتہ ہی ہے کہ ان کا ذہن کیا ہے ٹورڈز عمران خان، ٹورڈز پاکستان تحریک انصاف نمبر 1، اور وہ پھر ایک فیصلہ بھی دے چکے ہیں فوجی عدالتوں میں سیولنس کا ٹرائل بالکل کوئی بھی وکیل، کوئی بھی قانون دان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ سابق چیف جسٹس اس میں پیٹیشنر ہیں، جواد اس خواجہ صاحب، چودھری اعتزاز احسن صاحب پیٹیشنر ہیں، پاکستان تحریک انصاف پیٹیشنر ہیں، اور بار ایسوسیشنز پیٹیشنرز ہیں۔ تو وہ سب حیران و پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کیا عدلیہ کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ اجازت دے دیا کہ جناب کریں جی ٹرائل، اور قانون نہیں ہے، قانون معطل ہے، معطل نہیں بلکہ سیٹ اسائڈ کالعدم قرار دے دیا تھا، قانون موجود نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے لارجر بینچ نے کہ جی شروع کریں آپ ٹرائل۔ تو یہ حیرت انگیز ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد سردار جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، ان کا بھی موجود ہے، ان کا بھی مائنڈ کیا پہلے سے اندازہ ہے ٹورڈز عمران خان اور ٹورڈ، لیکن اس میں کیونکہ چودھری پرویز راج صاحب کا کیس آیا تھا، اس میں بھی کوئی نہیں ہوا تھا، ان کو ریلیف نہیں ملا تھا، تو اس لیے یہ کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں ہے کہ ہم اندازہ، لیکن ہو سکتا ہے۔ لیکن جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس میں وہ بڑے جاندار قسم کے ہیں، اور وہ سٹینڈ لینا بھی جانتے ہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان یعنی کہ اس وقت موجودہ ان کو بھی ڈیفر کر سکتے ہیں، اس سے پہلے چیف جسٹس امرتضیٰ بنیال صاحب تھے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے ڈیفر کیا تھا، اور اس لیے اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سٹینڈ لیں گے۔ تو بہرحال جی یہ اس وقت کی سچویشن ہے، اور یہ اس وقت کے معاملات ہیں، تو دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ البتہ پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور طریقے سے کچھ چیزوں میں واضح کر دیا۔ شیر افضل مروت صاحب کے معاملے میں وہ 2 ٹوک انداز میں آئے ہیں، فوجی عدالتوں میں سیولنس کے ٹرائل میں وہ سخت ترین انداز میں آئے ہیں، انہوں نے رد عمل دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کا بہانہ بنایا، اس پہ وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، سائفر کے معاملے میں ریئیکٹ کر رہے ہیں مکمل طور پہ، اور اب چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے آگے نکل رہی ہیں۔ تو دیکھیے جناب آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اور پھر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا معاملہ، وہ بھی ایک نئی صورتحال اختیار کر چکا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو ان ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ وہ بھی بہت ہی دلچسپ اور اہم مقدمہ ہے، اور اس میں بھی صرف چیف جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نشانہ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ججز نشانہ ہیں۔ یہ گریٹ گیم چل رہی ہے، اور گریٹر پلان ہے، اور گریٹر پلان میں آپ کو پتہ ہے پھر بہت کم کامیاب ہوتے ہیں، گریٹر پلان جو ہیں وہ پھر واٹرلو ثابت ہوتے ہیں، اور واٹرلو سازشیوں کے لیے کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔